अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडे ऑन ZMC TV। आज का प्रोग्राम शाह जी की बातें विद मी योर होस्ट नीलम असलम, और हमारे साथ हमेशा की तरह शाह साहब मौजूद हैं जो अपनी राय हमें बताते हैं दुनिया के तरह तरह के मसलों के ऊपर। तो आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं अबाउट कमिटमेंट एंड टुडे। तो फर्दर हम इस टॉपिक के ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि कमिटमेंट होता क्या है, और मतलब कि कमिटमेंट किया जाता है वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में, उसको निभाना, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन योर फोकस, ऑन योर स्टडीज़, आपकी विजन के ऊपर ये किस तरह से सब कनेक्टेड होते हैं, एंड क्यों कमिटमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है इन प्रेजेंट टू रीप द रिवॉर्ड्स इन द फ्यूचर। तो हम चलते हैं शाह साहब के पास, तो उनसे हम बात और गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम नीलम असलम, बहुत शुक्रिया। ZMC TV के तमाम देखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। जी नीलम असलम, आपने इंट्रोडक्शन ऐसे दिया कि शाह साहब ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करते हैं। जी दरअसल जिस तरह आपने बात की है, आप टॉपिक ऑब्वियसली चूज़ करती हैं और हम इसको मसला भी कह सकते हैं जी, मुकदमा भी कह सकते हैं, जी। गौर व फिक्र करने की कोई चीज़ भी कह सकते हैं। दरअसल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जब हम कर देते हैं तो उससे कई दफ़ा लोग कुछ स्टक हुए होते हैं, तो वो शायद उनके लिए कोई राह खुल जाती है। ज़रूर। मेरे ख्याल में आपका मकसद ये है कि वैसे तो ये आम फहम चीज़ें हैं, जी जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं तो आप जो चीज़ बड़े हक़ाइक़ पर मबनी होती है, ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ रमूज़ हैं, मसाइल हैं, उतार चढ़ाव हैं, उस पर मबनी अगर ड्रामा हो तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, जी क्योंकि जी वो हकीकत बयान कर रहा है। तो लेकिन जो हम रोज़मर्रा देखते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो उतार चढ़ाव हैं, आपने बात जो की है कमिटमेंट जी और टुडे, मैं उससे ये मतलब समझाऊँ आपका कि किसी भी काम के लिए कमिटेड होना बहुत अच्छी बात है, जी और टुडे से आपकी जो मुराद है वो भी बहुत अच्छी है कि कई दफ़ा लोग आज के लिए कमिटेड नहीं होते, जी वो फ्यूचर में देखते रहते हैं। आज जो उनके सामने पड़ा हुआ है उसको वो नेगलेक्ट कर रहे होते हैं, जो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। वो कह रहे हैं फ्यूचर में हमने बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब ये मिसाल जो है ये आप एक स्टूडेंट के लिए भी दे सकते हैं। जी एक सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट है या कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर ये एक ख्वाहिश रखें कि मैंने वकील बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो आपके सामने पड़ा होता है उसको आप एक किस्म का नहीं देख रहे होते कि आज ये ज़रूरी है करना, कि आज अगर मैं ये किताब पढ़ूँगा, बिल्कुल। चाहे वो सेकेंडरी स्कूल की है, आपके कॉलेज की है या यूनिवर्सिटी की है, उसको आज मैं पढ़ के अपना कोर्स वर्क, अपना जो भी मैंने होमवर्क करना है उसको मुकम्मल करूँगा, तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि आज की कामयाबी जो है वो उस किताब को पढ़ना है। जी फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा अगर पहले साल में है यूनिवर्सिटी के, लेट्स से कि वो एक अच्छा वकील बनना चाहता है, जी तो वो अगर आज की किताब जो उसके सामने पड़ी है पहले साल या दूसरे साल लॉ डिग्री की, अगर उसको पढ़ने की बजाय वो एक कामयाब वकील को देखने लग पड़े कि वो कितना अच्छा मुकदमा लड़ रहा है, जी और वो अपने आप को कहे कि मैं अभी ये किताब पढ़ रहा हूँ, वो देखो कितना अच्छा मुकदमा लड़ रहा है, तो उसके लिए ये सोचना ज़रूरी है कि आज के लिए वो किताब पढ़ना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। ये बड़ी सिंपल कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग की। कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा मुतासर उस अल्टीमेट चीज़ से हो जाते हैं जिस पे आपने रफ्ता रफ्ता वक्त गुजार के पहुँचना है। जी ये बहुत अहम है। इसी तरह देखिए बिजनेसमैन जो है, एक बच्चा है, ठीक है, वो लॉ नहीं कर रहा, वो डॉक्टर नहीं बन रहा, वो
اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر وہ سمپل اے لیولز میٹرک یا ایف ایس سی وغیرہ کر کے وہ بزنس میں آنا چاہتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ میٹرک اور جو اے لیول جو ایف ایس سی ہیں بڑی کمپلیٹ ایجوکیشن ہے. اگر ایک اچھے لیول کا نصاب ہے, آپ کا سلیبس ہے, تو وہ آپ کو انف انفارمیشن دیتا ہے. تو آپ میٹرک کے بعد اپنے والد صاحب کا بزنس سنبھال رہے ہیں یا اپنا بزنس کو شروع کر دیتے ہیں, چھوٹی دکان کھول لیتے ہیں, بہت اچھا کام ہے, تجارت ہے. اب وہ کام کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو کامیاب بزنس مین ہے, وہ بہت بڑی گاڑی چلا رہا ہے, بہت عالیشان گھر میں رہ رہا ہے, تو آپ اس کوشش میں کاوش میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ چلانی ہے اور ابھی چلانی ہے, تو وہ غلط ہے. لیکن آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے بھی اس مقام پہ پہنچنا ہے, اور حق حلال کے ساتھ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پہنچنا ہے. تو اگر وہ ایسا سوچیں کہ بہتر ہے. ان کی کمٹمنٹ جو آج وہ دال بیچ رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹے تھیلوں میں بیچ رہے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ وہ سوچیں کہ بھئی کیونکہ میں ابھی اتنے بڑے بوریاں نہیں بیچ پا رہا دالوں کی, تو میں کوئی غلط چیز بیچنا شروع کر دوں. کیونکہ ادھر آج کل بچوں میں ایسا ہے کہ انہوں نے بزنس میں آنا ہے, تو وہ مثلا اس قسم کی چیزیں بیچتے ہیں جو کہ ممنوع ہے, ہر ملک میں ممنوع ہے. تو وہ ایسی چیزیں بیچنی شروع کر دیتے ہیں اسٹریٹس پہ, اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آج اگر ہم 18 کے یا 20 کے یا 24 کے ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچیں گے. آج وہ اگر ایک لیمبورگینی چلانا چاہتے ہیں, کوئی سپورٹس کار, تو وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرے گی. اگر آپ اس بارے میں سوچیں کہ ان کو وہ ایک اگر چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں, اب نام تو نہیں لینے چاہیے, لیکن جیسے نسان مائکرا ہے یا ٹویٹا ہے, جیسے چھوٹی گاڑیاں ہیں, یا اور بھی کئی کمپنیز نے بنائی ہیں 1000 سی سی کی, وہ ان کو زیادہ سوٹ کرے گی آج. لیکن وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ نہیں, ہم نے آج ہی اسپورٹس کار کے ویل کے پیچھے بیٹھنا ہے, اسٹیئرنگ ویل کے. وہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ آج ہم اگر ہلکی پھلکی مزدوری کر کے اور چیزوں کو تھوڑے پروفٹ کے اوپر بیچیں گے, تو الٹیمیٹلی ہم کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم فوراً کہیں کہ ہم نے وہ گاڑی چلانی ہے, ہم نے ویسا گھر لینا ہے. وہ چیز کمٹمنٹ کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. وہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیر بننا اس طرح کمٹمنٹ نہیں ہے. جی بالکل. امیر بننا گریجولی, آپ اپنی عقل محنت کو استعمال کرتے ہو آپ آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک. شکریہ شاہ صاحب. ایک ویری ویل سیڈ شاہ صاحب, تھینک یو فار دیٹ. اٹس ویری ٹرو. آئی تھنک آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ایڈریس کیا ہے کہ ہمارے کمیونٹی کے اندر فار ایگزامپل ڈرگ ڈیلنگ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے, اور واقعی جو ہمارے ینگ کمیونٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیمبورگینیز اور فرارریز لے کے گھوم رہے بھی ہوتے ہیں, 19-20 سال کے جو بچے, اور وہ لیگل ایکٹیویٹی میں, فراڈز میں, ڈرگز میں پارٹیک کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کو یہ میسیج بہت ضروری ہے سننے کے لیے کہ کمٹمنٹ یہ نہیں ہے, اٹس دا رانگ پاتھ. تو شاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں ہمارے ویورز کے لیے کہ زندگی میں آپ نے اسٹوڈنٹ لائف پاکستان میں بھی دیکھی, یو کے میں بھی دیکھی, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا ایک مقام آپ اسٹیبلش اپنے آپ کو آپ نے کیا ہوا ہے ود ان دا لو سوسائٹی. کہ ایک آپ واقعہ بتائیں جہاں پر آپ نے اسٹرگل کی ہو, تو بہت اسٹرگل آپ نے کی ہے اور آپ کا دل بھی کیا ہے کہ آپ گیو اپ کر دیں, پر آپ نے اپنے کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ نے گیو اپ نہیں کیا, اور ابھی تک آپ کو کوئی واقعہ کوئی یاد ہوگا آپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں یا ورک لائف میں اس قسم کا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں کچھ ایسے بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں میرا ایک ارادہ تھا کہ میں وکالت کروں گا. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایک فائنانشیل کمپنی تھی جو کہ فائنانشیل پروڈکٹس جو تھی وہ سیل کرتے تھے. تو میں ان کا نمائندہ بن گیا. اب میں وہ پارٹ ٹائم کرتا تھا, لیکن جو اس میں میری آمدن ہوتی تھی وہ عموماً جو ادھر فل ٹائم بھی کام کرتے تھے ان سے زیادہ ہوتی تھی. شاید میرا کوئی بات کا ایسا انداز تھا کہ میں کسٹمر سے بات کرتا تھا, اور شکر الحمدللہ مجھے اکثر میں پروڈکٹس ان کی بیچ دیتا تھا, چاہے وہ پینشن ہوتی تھی,
کوئی لائف ٹرم پالیسی ہوتی تھی یا جو کچھ بھی ہوتا تھا. تو جب میری LLB مکمل ہو گئی تو میں نے لاء شروع کرنا تھا. تو مجھے جو ان کا جنرل مینیجر تھا وہ میں ساؤتھ افریقہ میں ہوتے تھے وہ شاید جی سم ہاؤ. وہ ادھر آئے تو انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا کہ بھئی آپ نہ چھوڑیں, ہم آپ کو اتنی اچھا پیکج فکس سیلری کا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ اتنا پروفٹ بھی کمیشن کی صورت میں یا جس طرح بھی تھا وہ آپ کر سکتے ہیں. اور وہ اس وقت آفر جو تھی جس سٹیج پہ میں لاء کی میں تھا اس سے سمجھیں کہ وہ مجھے شاید 5 سال بعد ملتی وہ آفر جو مجھے اس وقت کر رہے تھے اگر میں لاء میں رہتا تو اس موقع پہ میں نے سوچا تو, لیکن میری کمٹمنٹ کیونکہ اس طرف تھی جی تو میں نے اس کو کہا نہیں. اور اس کے بعد میں نے گریجولی لاء کو جس طرح بھی آگے لے کے گیا وہ لے کے گیا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی کوئی آفر تو نہیں ہوئی کہ میں کوئی اور غلط کام کروں. بیسٹ آفر یہی تھی کہ میں اپنے ٹریک سے اتر کے دوسرے پہ چلا جاتا. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بری آفر نہیں تھی اور اس میں بھی لیگل ڈپارٹمنٹس تھے اس کمپنی کے, اور ہو سکتا ہے میں گریجولی اس طرف چلا جاتا اور شاید میں کسی اور کوئی انڈر رائٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یا کسی ایکچوری ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ اس میں گھبراہی نہیں تھی. لیکن وہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ٹریک پہ رہوں. تو یہی تھا, ادروائز میں لاء کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہوں ہمیشہ کہ وہ فیملی پروفیشن بھی تھا اور میں نے اس کو انجوائے کیا. وہ اس لحاظ سے کہ لوگوں کی مدد بہت ہے اور جہاں بھی موقع ملتا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ اگر کوئی بندہ پیسے نہیں دے سکتا تو, حالانکہ آج کل کے دور میں یہ کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ اس بات کی گواہ ہیں اور بہت سے لوگ ادھر کمیونٹی میں ہیں کہ جہاں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے میں ہمیشہ کرتا ہوں. بلکہ پرو بونو جو ہے یہ بعد میں UK میں شروع ہوا ہے. پرو بونو ویسے ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لاء فار فری. اب وہ پرو بونو کا لفظ انہوں نے بعد میں شروع کیا تو میں پہلے ہی پرو بونو کر رہا تھا اس ملک میں, حقیقت ہے. اور لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے. ادھر یہ ہے کہ لاء سوسائٹی نے اب ایک گروپ بنا دیا پرو بونو گروپ, اور باقاعدہ وہ اس کا ممبر بننا پڑتا ہے. وہ بھی ایک سمجھیں کہ پیسے بنانے کے طریقے ہیں کہ اس گروپ کو اتنے پیسے دیں پھر اس کے ممبر بنیں پھر آپ پرو بونو گروپ پہ آئیں گے. وہ جیسے کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو میرا وہ بلیف ہے کہ بھئی آپ کریں اور اس ہاتھ سے دیں دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ بات میں اوبویسلی اس وقت آن ایئر ہے, ہم ایک قسم کے تو بات کر رہا ہوں, وہ میں اس سینس میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس پروفیشن میں ہیں یا کسی بھی پروفیشن میں ہیں تو ہمیشہ آپ یہی سوچیں کہ میں نے دولت کتنی کمانی ہے. کیونکہ چیریٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ وہ پیسوں میں سے کچھ نکال کے ڈھونڈتے ہیں کہ ادھر نلکا لگوا دیں ادھر یہ بھیج دیں غریب ملک میں. چیریٹی آپ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی طاقت دی ہے اس کو آپ اگر استعمال کر دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات, کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے اور آپ کسی کے لیے خط لکھ دیتے ہیں جو اس کا کام کر دیتا ہے وہ بھی چیریٹی ہے. تو یہ کام بھی بہت اہم ہے, ضروری ہے, آپ کو کرنا چاہیے. وہ بھی میں ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں, شکر الحمدللہ, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. That was a very interesting answer. واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اپنا کمٹمنٹ کنٹینیو کیا, آپ کو ایک اچھا آفر بھی آیا جو اس وقت ایزی آپشن تھی, مطلب آپ کو اچھی پیکج مل رہا تھا اس وقت, پر آپ نے اسٹرگل اپنی کنٹینیو کی اور آج ماشاء اللہ you are earning way more than that figure at the time. 4 offices. ماشاء اللہ 4 offices ہیں جیسے شاہ صاحب نے کہا, اور a huge a work team behind them as well who they manage and look after. So mashallah that's excellent. اور lastly شاہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آج کا جو پروگرام تھا آپ کو پتہ ہے it's about commitment, اور جو ہمارے بہن بھائی گھر پر دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے ایک اچھا سا میسیج دے سکتے ہیں to keep their spirits high, because obviously اس current climate میں
کووڈ کی وجہ سے بہت ہی ڈسہارٹنڈ لوگ ہوئے ہیں، اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس. فار ایگزامپل جو ہمارے بہن بھائی ادھر اسٹوڈنٹ ویزاز پہ آئے ہوئے تھے، ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے کہ آپ آن لائن کلاسز کریں. جو ہمارے ادھر بھی بہن بھائی ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ود ان فیملیز اینڈ آل ڈفرنٹ سرکمسٹانسز آر فیسنگ ایشوز ٹو ڈو ود کمٹمنٹ اینڈ اسٹیئنگ اسٹرانگ. آپ ان کے لیے ایک اچھا سا میسیج دیں کہ ان کے اسپرٹس ہائی ہو جائیں. جی دیکھیں، جو اس وقت پینڈیمک ہے جی وہ تو ساری دنیا فیس کر رہی ہے. جی بالکل. یہ وبا جو پھیلی ہے یہ کافی اوبویسلی اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں ہم سب اکٹھے ہیں اس میں، چاہے وہ اسکول کے بچے ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں. جی وہ اس کو ایک ایکسپیرینس کے طور پہ ریمبر رکھیں گے، یاد رکھیں گے. ہم بھی اسے یاد رکھیں گے اپنی اپنی عمر کے لیول سے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا. انفارچونیٹلی ہم لوگ اس سب کے وٹنس بنے ہیں، ہم سب لوگ جو ہیں اس چیز کے. تو دیکھیں جو جس جگہ پہ بھی ہے، آپ یہ ویسے کمٹمنٹ سے کافی یہ اٹیچ کرتی ہے بات جو آپ نے کی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی یونیورسٹی میں ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. جی یونیورسٹیز جو ہو سکتا ہے کر رہی ہیں، بلکہ ہم اچھے دور میں ہیں کہ آج آن لائن ہے. جی بالکل. کہ آپ آن لائن اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی بڑی اگزامپل بھی نہیں ہے اس سینس میں، کیونکہ یونیورسٹیز جیسے اوپن یونیورسٹی ہے، بالکل اوپن یونیورسٹی سے لوگ پڑھتے ہی تھے پہلے بھی. جی لنڈن یونیورسٹی کے بھی ایکسٹرنل ایگزامینیشنز ہیں، پنجاب یونیورسٹی بھی پرائیویٹ ایکسٹرنل ایگزامینیشن کراتی ہے. تو ابھی پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سپورٹ ہے. جی ویسے تو اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، بہت اچھی ہے. اس سے بہتر ہے اس وقت سپورٹ، کیونکہ آپ آن لائن سب کچھ کر سکتے ہیں. جی تو اس لیے وہ ہارٹ بروکن نہیں ہونا چاہیے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستانی یا فورن اسٹوڈنٹ ادھر آئے تھے، دراصل اس میں تھوڑی سی ان سے غلطی ہوئی ہے. جی کیونکہ یونیورسٹیز نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے ہوم آفس سے کہ جی اگر کوئی اسٹوڈنٹ اتنے گھنٹے نہیں پڑھے گا تو ہم اسے واپس بھیج دیں گے، آپ کو نوٹیفائی کریں گے، اس کا ویزا کرٹیل کر دیں. اب بات یہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے اگر آپ کے آورس کم ہو گئے ہیں تو وہ اگر اسٹوڈنٹس کو وارن کر رہے ہیں کہ جی ہم ہوم آفس کو بتا رہے ہیں کہ آپ آن لائن اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کے آورس کم ہو گئے ہیں، تو یہ ایک بے وقوفی ہے اس یونیورسٹی کی. اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. کافی نان سینسی اپروچ ہے. میرے پاس آئے ہیں ایسے کوئی اسٹوڈنٹس، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ آپ گھر سے پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم ہوم آفس کو کہہ کے آپ کا ویزا کرٹیل کر رہے ہیں. تو وہ واقعی ایک ایشو ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس کا مطلب واپس جائیں گے. ان کی کچھ یونیورسٹیز تو فیس بھی صحیح طرح پرپورشنیٹ کر کے واپس نہیں کی. جی بالکل. تو وہ ہم نے کچھ ری انسٹیٹ کرا دی تھی چیزیں، اس پہ ہوم آفس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ ڈس ہارٹ نہ ہو، وکیل سے مشورہ لیں اوبویسلی اپنے جس علاقے میں ہیں، اور باقاعدہ لیٹر لکھیں ہوم آفس کو کہ یہ غلط بات ہے. جی ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے آج بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک اور پروگرام آپ کے پاس لے کے آئیں گے ود می یور ہوسٹ نیلم اسلم اور شاہ صاحب کے ساتھ. So please follow us on our social media networks. Thank you for watching, or see you next week.